अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज सेकंड लेक्चर हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रबल करती है, तो ट्रांसलेशन ज़ाहिर है पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वर्ड्स के मीनिंग हमें आएंगे और ट्रांसलेशन पेपर में भी आती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिल मिला के ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं, इसको ज़रूर साथ साथ तैयार करें। अब देखें, स्टार्ट करते हैं इसको। साथ मैंने लिखा भी हुआ है, साथ साथ मैं आपको दिखा दूंगा। सो देखें, कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स, उनकी तालीमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी फंडामेंटली, बुनियादी तौर पे, बेसिक लेवल पे जाके, फंडामेंटल जो होता है वो बेस होता है, बुनियाद होता है किसी चीज़ की, उस बुनियाद से ऊपर हम आगे की तरफ चलते हैं। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स फंडामेंटली आल्टर्ड, उन्होंने तब्दील कर दिया, आल्टर चेंज कर दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, जो उनकी बातें थी, जो उन्होंने बताई, लोगों को समझाई, उन्होंने क्या किया, बेसिक चीज़ों को चेंज कर दिया, बुनियादी तौर पर तब्दीली लेकर आई। कहाँ पे? द स्टेटस ऑफ द वुमेन, औरतों का जो स्टेटस था, उनका जो मयार था, औरतों का जो मयार था उसको तब्दील कर दिया, क्योंकि उस टाइम का मयार बहुत ही ख़राब था। ख़वातीन को बिल्कुल एक इवन के इंसान नहीं था समझा जाता, तो उस लेवल को उठाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बताया कि भाई ये इनके हकूक़ हैं, इस तरह से इनका ध्यान रखना है। तो तब्दीली इसमें लेके आल्टर्ड द स्टेटस ऑफ द वुमेन, औरतों के मयार को तब्दील कर दिया इन अरेबियन सोसाइटी, अरब के मुआशरे में। तो देखें प्रॉपर जुमला क्या बन रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब मुआशरे में, ठीक है ना, अरेबियन सोसाइटी, अरब मुआशरे में ख़वातीन की हैसियत, स्टेटस प्रॉपर आ गया, हैसियत, ख़वातीन की हैसियत को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया, बदल दिया। तो देखें बड़ा अच्छा प्रॉपर जुमला ये इस तरह से बनता है। आगे, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज होता है ज़ोर देना, किसी बात पे जब जोर दिया जाता है ना, जैसे मैं अभी अब बोल रहा होता हूँ तो बोलते हुए कि बाज़ लफ्ज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा होता है कि ये अहम बात है, तो जो अहम बात होती है उस पर जोर दिया जाता है। तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्फेसाइज्ड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया किस पे? द स्पिरिचुअल रूहानी चीज़ों को कहते हैं, द स्पिरिचुअल रूहानी एंड मॉरल और अखलाकी इक्वलिटी क्या? बराबरी के बराबर हैं, ख़वातीन और आदमी बराबर हैं, इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, आदमियों और औरतों का बराबर होना, मसावात होना, बराबर होना, लेकिन किस लिहाज से कि स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे भी एक दूसरे के बराबर है, मजहबी लिहाज से भी, एंड मॉरल और अखलाकी तौर पे भी दोनों एक जैसे ही हैं। ज़ाहिर है देखें ना, अब यहाँ पे जिस्मानी तौर पे नहीं बताया, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आदमी और तरह से बने हुए हैं, ख़वातीन और तरह से बने हुए हैं, उनके फिर काम और तरह के होते हैं, आदमियों के काम और तरह के होते हैं, ठीक है। इमोशनली भी दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों पे वो बराबर हैं वो साथ बताया जा रहा है कि इन चीज़ों पे वो बराबर है, एज स्टेटेड इन कुरान, जैसे कि कुरान मजीद में बताया गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामास के अंदर जो कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ओ ह्यूमन काइंड, ए इंसानियत, ए बनी नो इंसान, ठीक है। अल्लाह ताला मुखातब है हम इंसानों से। श्योरली, यकीनन, वी हैव क्रिएटेड यू, हमने तुम्हें पैदा किया है, क्रिएटेड यू, पैदा किया, फ्रॉम अ सिंगल पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल, आदमी और औरत के एक जोड़े से पैदा किया, एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और आपके क्या बनाए? मेड यू, बनाए, इनटू ट्राइब्स, आपके कबीले बनाए, एंड फैमिलीज, और ख़ानदान बनाए, सो दैट, ताकि, यू मे नो, ताकि तुम जान सको, वन अनदर, एक दूसरे को जान सको। अब ये बताया जा रहा है कि एक आदमी औरत के जोड़े से आपको बनाया है और आपके कबीले बनाए हैं, ख़ानदान बनाए हैं, और वो क्यों बनाए हैं? सिर्फ इसलिए बताए हैं कि आपकी पहचान हो सके। सिर्फ पहचान जो है वो बेसिक पॉइंट है यहाँ पे। ये नहीं है कि ये फ़ख्र का मुकाम है या उस तरह, वो चीज़ नहीं है, पहचान हो सके। एंड सो, और इस तरह से बिल्ड, आप तैयार करें, म्यूचुअलिटी, यानी कि आपस में जो ताउन है वो आप लोगों का हो जाए, मजबूत हो जाए, एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, यानी अगेन आपका जो ताल्लुक है वो कोऑपरेटिव हो, आपके एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले हों। नॉट सो दैट, यानी कि इस तरह का ना हो, यू मे टेक प्राइड, कि आप उसमें फ़ख्र महसूस करें,
ٹھیک ہے, اسی باٹو نیا ہی جاٹو نیا, یہ نہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس میں فخر محسوس نہیں کرنا, سو دیٹ یو مے ٹیک پرائڈ, ٹھیک ہے, کہ آپ اس میں پرائڈ فیل نہ کریں ان یور ڈفرینسز, جو آپ میں یہ فرق ہے, کس کا, آف ریس, نسل کا, اور سوشل رینک, یا سوسائٹی میں, معاشرے میں جو آپ کا لیول ہے اس کی وجہ سے آپ نے فخر نہیں کرنا. اینڈ بریڈ اینمٹی, یہ بھی ہے, بریڈ ہوتا ہے کسی چیز کو پروان چڑھا لینا, کیا چیز, اینمٹی, دشمنیاں, کیونکہ جب آپ ایک بندہ دوسرا وہ فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے, دوسرے کو نچلا دکھا رہا ہوتا ہے, تو پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. اب یہ سارے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا, پراپر دیکھیں اس کا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کی روحانی اور اخلاقی برابری پر زور دیا, یہی ہم نے اوپر پڑھا, جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے, اے انسانوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بانٹ دیا. دیکھیں کیسا زبردست ہے, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور باہمی تعاون, آپس میں تعاون کے تعلقات استوار کر سکو, نہ کہ, ٹھیک ہے نا, ناٹ اونلی, نہ کہ اپنی نسل یا سماجی مرتبے کے فرق پر فخر کرو, ٹھیک ہے, اور دشمنیاں پیدا کرو. یہ بڑا زبردست اس نے پراپر نیچے ساتھ بتا دیا ہوا ہے. شیورلی, یقیناً, دا نوبلسٹ, تم لوگوں میں سے سب سے پرہیزگار, سب سے ایماندار, سب سے اللہ کے نزدیک والا بندہ, موسٹ آنریبل, جس کی بہت زیادہ عزت کی جانی چاہیے, جو بہت زیادہ معزز ہے, آف یو, یعنی تم لوگوں میں سے کون ہوگا, ان گاڈز سائٹ, اللہ تعالیٰ کی سائٹ میں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں, یعنی اللہ کی نظر میں تم لوگوں میں سے سب سے معزز اور سب سے جو پرہیزگار بندہ ہے وہ کون ہے, از دا ون, وہ ہے, بیسٹ ان پائٹی, جو پائٹی میں سب سے بہترین ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, رائٹسنس, ٹھیک ہے, جو سچائی کو, ایمانداری کو, اچھی عادات کو لے کے چلنے والا ہے, اینڈ ریورنس فار گاڈ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ پراپر ورڈز نیچے آ جائیں گے, تو جیسے پڑھ لیتے ہیں کیا ہے. اچھا جی, کہتا ہے بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم سب میں سے زیادہ پرہیزگار, نیکوکار اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ لائن کیا ہے, شیورلی گاڈ از آل نوئنگ, کہ یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, آل نوئنگ, سب کچھ جاننے والے ہیں, باخبر ہیں, آل اویئر, آل نوئنگ, آل اویئر ایک ہی بات ہے, باخبر ہیں, جاننے والے ہیں. سو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو یہ ہمارا پورا پیراگراف کا ٹرانسلیشن بن جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 4 ہے, ہی صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹیڈ, گرانٹ ہوتا ہے دے دینا, ٹھیک ہے, کوئی چیز دے دینا, گرانٹ کر دینا. ہی گرانٹیڈ وومن, عورتوں کو انہوں نے کیا دیا, لیگل رائٹس, قانونی حقوق, قانون کے اندر لکھ دیا بھائی یہ حقوق ہیں, یہ لازمی دینے, ورنہ قانون حرکت میں آتا ہے. پھر اگر وہ چیزیں نہ دی جائیں, جیسے وراثت ہے, تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں, عدالت میں جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہی گرانٹیڈ وومین لیگل رائٹس, آپ نے خواتین کو قانونی حقوق دیے, وچ ور انہیرڈ, جو اس ٹائم کبھی سنے ہی نہیں تھے گئے, انہیرڈ, سنے ہی نہیں کبھی گئے, آف ان مینی سوسائٹیز, کئی معاشروں کے اندر, ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت. تو اس وقت کے جو کئی معاشرے تھے ان میں کبھی ان کو سنا ہی نہیں تھا گیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, عورتوں کے لیے قانونی حقوق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو وہ قانونی حقوق عطا کیے جن کا اس وقت کے بہت سے معاشروں میں تصور تک نہیں تھا. بڑا زبردست ہے. آگے چلیں کیا ہے, انڈر اسلامک لا, اسلامی یعنی اسلامی جو قانون ہے اس کے مطابق, وومن ور گیون, خواتین کو دیا گیا کیا, دا بیسک ہیومن رائٹس, بنیادی انسانی حقوق دیے گئے, اور وہ کیا ہیں, وہ یہاں پہ لسٹ بنی ہوئی ہے. اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی, اون ہوتا ہے رکھنا, جائیداد اپنی بنانا, تو اس کو اون کہتے ہیں. اینڈ انہیرٹ یعنی کہ جو باپ دادا سے جو ہے وہ چیز ہمیں واپس ملتی ہے, تو اپنی اور ترکے کی جو پراپرٹی ہے, جائیداد ہے, وہ رکھنی. دا قرآن مینڈیٹڈ رائٹس ٹو آف انہیریٹنس, قرآن نے انہیریٹنس کے رائٹس جو ہے وہ مینڈیٹ کر دیے, بتا دیے, لازمی کر دیے. یعنی ترکہ, انہیریٹنس بیسیکلی ترکہ ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو اس کو اردو میں ترکہ کہتے ہیں. تو ترکے کے حقوق جو ہے وہ قرآن مجید نے لازمی کر دیا. ابھی پراپر دیکھ لیتے ہیں. فار وومن, خواتین کے لیے, انشورنگ, جس سے یقینی بنایا گیا, انشور ہوتا ہے یقین بنانا, دے کوڈ انہیرٹ, کہ وہ انہیرٹ کر سکیں, ان کو ترکے میں چیزیں مل سکیں, فرام دیئر فادرز, اپنے باپ سے, ہسبینڈ, شوہروں سے, اینڈ چلڈرن, اور بچوں سے. اب ظاہر یہی لوگ ہوتے ہیں نا ارد گرد,
یا باپ ہوگا تو باپ اگر فوت ہوا ہے تو اس کی چیزوں میں سے چیزیں ملنی، ہسبینڈ کی چیزوں میں سے ملنی، اور اگر بچے تو ان کی وہ وہاں سے چیزیں ملنی. سو دیکھیں کیا اس میں لکھ رہے ہیں، جائیداد کی ملکیت اور وراثت. قرآن پاک نے خواتین کے لیے وراثت، وہ جو میں ترکہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ وراثت بھی ٹھیک ہے، بہترین ہے. ترکہ اصل میں ہم نے وہ اس میں میتھ کے اندر پڑھا تھا، میتھ میں یہ اس کے سوال آتے ہیں. تو قرآن پاک نے خواتین کے لیے وراثت کے حقوق لازمی قرار دیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے، شیورلی، ٹھیک ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اپنے والد، شوہر اور بچوں سے وراثت حاصل کر سکیں. بہترین ہو گیا. آگے چلیں. نمبر 2، کنسنٹ ٹو میرج. بڑی زبردست چیز کہ کنسنٹ، مرضی بتانی، کس کے لیے؟ میرج کے لیے، شادی کے لیے. تو شادی کے لیے مرضی ہونا، رضامندی ہونا، وہ اگین اس کے اوپر بھی ڈال دیا گیا کہ خاتون کی رضامندی لے کے آپ ان کی شادی کریں گے، ویسے نہیں کریں گے. سو وومن کوڈ نو لانگر بی فورسڈ، یعنی خواتین کو زبردستی نہیں کی جا سکتی انٹو میرج، شادی کرنے کے لیے. یعنی زور زبردستی سے آپ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم نے اب یہی شادی کرنی ہے جہاں میں نے کہہ دیا، جو کہ ابھی بھی ہماری سوسائٹیز میں بعض والدین کر جاتے ہیں. حالانکہ یہ وہ بتایا گیا ہے کہ مرضی نہیں ہے ان کی تو آپ نہیں کر سکتے، نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. سو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمفسائزڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا دیٹ اے وومنز کنسنٹ، کہ ایک خاتون کی، عورت کی جو رضامندی ہے، واز اے نیسیسری کنڈیشن، یہ لازمی شرط ہے فار اے ویلڈ میرج، ایک اچھی پراپر جو میرج شادی ہونی ہے اس کے لیے. سو دیکھیں کیا ہے، اس کو ہم کریں گے شادی کے لیے رضامندی. اب کسی عورت کو زبردستی شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، ٹھیک ہے، ایمفسائزڈ، تاکید فرمائی کہ ایک درست نکاح کے لیے، صحیح نکاح کے لیے عورت کی رضامندی ایک لازمی شرط ہے. اوکے ہو گیا. چلے جی آگے. تھرڈ والا، ڈائیورس اینڈ مینٹیننس، یعنی کہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مینٹیننس ہے، طلاق ہونے کے بعد جو نانو نقفہ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے دینے اور وہ منتھلی کے جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا ہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ خاتون نے جاب کرنے کے لیے نہیں جانا ہوتا، تو جو بندہ اس کو چھوڑ رہا ہے اس نے پھر اس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اسلام انٹروڈیوسڈ، اسلام نے لے کر آیا، اسلام نے نئی چیزیں لے کر آیا، رولز، قوانین کو لے کر آیا اسلام ریگارڈنگ دا فیئر ٹریٹمنٹ آف وومن، کہ عورتوں کا جو ٹریٹمنٹ ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ ہمارا فیئر ہو، اچھا ہو. ٹھیک ہے، اسلام نے ایسے قوانین لے کے آیا اسلام کہ جس کے ذریعے انشور کیا گیا کہ خواتین کو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. کس میں؟ ان ڈیورس، جب طلاق ہوتی ہے اس میں اچھا سلوک کیا جائے، انکلوڈنگ کس طرح کا؟ انکلوڈنگ فائنینشیل سپورٹ، مالی امداد بھی اس کے اندر شامل ہے. سو دیکھیں کیا اس میں ہم لکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ٹائٹل بن رہا ہے طلاق اور نانو نفقہ. اسلام نے، نانو نفقہ یہی ہے، نان بیسیکلی وہ کھانے کو، بریڈ کو کہتے ہیں نا، اور نفقہ وہی ہے روٹین کے جو اس کا خرچہ ہے. تو اسلام نے طلاق کی صورت میں خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کے قواعد متعارف کروائے بشمول مالی امداد کے. اینڈ پہ وہ یہ لکھا ہوا ہے. اور لاسٹ والا پارٹ ہے ایجوکیشن اینڈ نالج، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یہی وہی بات ہم نے کئی دفعہ پڑھی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو یہ چیزیں دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکریجڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی دا پرسوٹ آف نالج، علم حاصل کرنے میں، فار بوتھ مین اینڈ وومن، دونوں، آدمی اور خواتین دونوں کے لیے. ہی سیڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیکنگ نالج، یہ وہی حدیث شریف کا ترجمہ ہے، سیکنگ نالج، علم کا حاصل کرنا، از اوبلیگیٹری، لازمی ہے، اپون ایوری مسلم، ہر مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے. سو دیکھیں اس کا ہم کیا لکھ رہے ہیں، تعلیم اور علم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کے حصول کی حوصلہ افزائی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی. لیں اب یہ ہم نے کر دیا، اس کو آپ پڑھیے، دیکھیے دھیان سے اور غور سے کیجیے، جسے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. انگلش ویسے ہی ہمیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جتنا انگلش ہماری سٹرانگ ہوگی اتنی ہی باقی چیزیں بھی بہتر ہوں گی. تو چلیں یہاں تک کافی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کام کریں گے تو انشاءاللہ تیاری اور اپنا نالج جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. اوکے پھر اللہ حافظ.